बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाज़िर। इस वक्त उमरकोट में अमन अमान की सूरत हाल को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उमरकोट थर का एक इलाका है या डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर जो है वो कुछ कबाइल आबाद हैं और उन कबाइल में एक बिरादरी या कबीला है समेजो बिरादरी का। तो समेजो बिरादरी में कुछ ज़मीन के मामले पर तनाज़ा शुरू हुआ और वो तनाज़ा अब शिद्दत अख्तियार कर रहा है और 25 फरवरी को इस हवाले से वहाँ पर एक जिरगा बुलाया गया है। अब उस जिरगे का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इलाके के अमन अमान की सूरत हाल को किसी न किसी तरह ख़राब किया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है DI जो मकामी DIG हैं उस रेंज के या उस रीजन के उनकी, और SSP की, डिप्टी कमिश्नर और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी, कि वो इस जो 25 फरवरी को जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको क्रिएट होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो नाज़रीन, एक्चुअली हुआ क्या है, ये माजरा है क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, हुआ यूं कि अरबाब समय जो एक शख्स है कोई वहाँ मकामी है उमरकोट का, वो उन्होंने दावा किया कि एक ज़मीन है जिसका सर्वे नंबर 247 है और उनका दावा है कि जो वो ज़मीन है वो उनकी है। लेकिन असल बात ये है, ये जो ज़मीन है बुनियादी तौर पर 82 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो असल में वहाँ के जो हिंदू थे बनी है ये उनकी थी और 1993 में हाजी अकबर समेजो ने खरीद की थी और तब से ये सर्वे नंबर 247 जो है वो हाजी अकबर समेजो और उनके बेटे हैं या मतलब उनके फर्जंदी हैं हाजी अब्दुल रहमान समेजो, उनके सुपुर्द है ये ज़मीन। यानी ज़ाहिर है उन्होंने खरीदी तो खरीदने के बाद खाता अपने नाम करवा लिया और इस हवाले से जो है वो मतलब इससे तकरीबन जो बिरादरी है समेजो बिरादरी वहाँ की, ये अच्छे तरीके से जानती है कि ये ज़मीन जो है ये बुनियादी तौर पर किसके हवाले है और इसके असल मालिक कौन है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि यहाँ पर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि जो उस सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और अरबाब समय जो इस ज़मीन के मामले को या तनाज़े को, यानी यूं समझ लें कि कबीले के अंदर ही जो है वो एक जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो है वो 2006-2007 ये जो माली साल 2006-2007 था, इसमें आपको पता है कि जो अरकान असेंबली होते हैं उनको जो है वो सियासी रिश्वत के तौर पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे मिलते हैं। तो वहाँ के जो मकामी MNA थे नवाब यूसुफ टालपुर, उनको कुछ स्कूल मिले कि थर के इलाके में स्कूल कायम किए जाएं, यानी एक कमरे के 2 स्कूल। तो जाहिर है कि अच्छा वो मिले और उनका जो वो जो स्कूल थे वो हैंड ओवर किए गए इस हाजी जो है वो क्या नाम है इनका, अरबाब समेजो के सुपुर्द किए गए। अरबाब समेजो ने एक कमरे के 2 स्कूल ले तो लिए, लेकिन उन स्कूलों की तामीर के लिए उनके पास ज़मीन नहीं थी। तो उन्होंने जो है वो अरबाब समेजो ने देर लाशारी में, मतलब कहीं पर न तो उनकी ज़मीन थी, ना ही वो इलाटेड कोई ज़मीन थी उनके पास, ना ही उनको ख़ानदानी विरसे में कोई ज़मीन मिली हुई थी। तो यकीनन अब वो स्कूल तामीर करता तो कहाँ करता। तो इसलिए वो उनके मामू थे हाजी अकबर समेजो, ये उनके पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि उन्हें स्कूल तामीर करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें मतलब आपकी ज़मीन से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर जो है इस बंदे की बुनियादी जो करप्ट सोच है वो सामने आई। अब उनका कहना था कि जी असल में ये है कि मेरा बहनोई है मोहम्मद रहीम समेजो, मैं उनके नाम से ठेके लेता हूँ और मुझे जो है वो कुछ पैसे बच जाते हैं, तो इसी तरह अगर मैं स्कूल की इसकी तामीर करूँगा तो मुझे कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो अपना हाजी ने ये सोचकर इजाज़त दे दी कि अगर यहाँ स्कूल तामीर होते हैं तो मैंने 2 स्कूल तामीर होते हैं तो इलाके के बच्चों में यहाँ पे जो नाख्वानदगी का मसला है
وہ بھی حل ہو جائے گا، اور ایک تعلیم کا پھیلاؤ کا جو پروسیجر ہے یا جو طریقہ ہے یا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا، اور بچوں میں تعلیم آئے گی یا علاقے میں تعلیم کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اسکول دونوں تعمیر ہوئے۔ اچھا، اسکولوں کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ ارباب سمیجو نے ایک شخص تھا اللہ دتو لاشاری، اس سے 49 ایکڑ زمین خرید کی، جبکہ یہ جو زمین تھی یہ اللہ دتو لاشاری کی نہیں تھی، نہ ہی وہ اصل مالک تھا، اور یہ اس زمین کے جو کھاتا کیا گیا وہ ایک جال سازی کے ذریعے کیا گیا۔ اب یہ یعنی فوتی کھاتے تبدیل کروائے گئے ریکارڈ میں، یا تپے دار کو یا جہاں سے بھی یہ کھاتے تبدیل کروائے گئے وہاں ان کو بتایا گیا کہ جی یہ فوتی کھاتے ہیں، تو جو ان کا اصل ورثہ ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو یہ جو مالک ہے اس زمین کا اب یہ اللہ دتو لاشاری ہے۔ تو بہرحال وہ جو زمین تھی اللہ دتو لاشاری نے بیچ دی، اور اس ارباب سمیجو نے ان سے زمین خرید لی۔ اب زمین کی خریداری اور جال سازی کے ذریعے کھاتے کی تبدیلی کے بعد جب زمین کے جو اصل ورثہ تھے ان کو معلوم ہوا کہ ان کی زمین 25,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے بک چکی ہے، تو انہوں نے اپنا ایڈیشنل کمشنر 1 عمر کوٹ کے پاس درخواست دائر کی، اور درخواست میں کہا گیا کہ یہ زمین کا جو کھاتا ہے جن عورتوں کو جو ہے وہ مرحوم یا فوت شدہ ظاہر کر کے تبدیل کیا گیا ہے، وہ عورتیں یا وہ جو اصل مالک ہیں بنیادی طور پر وہ زندہ، سلامت اور خیریت سے ہیں۔ تو بہرحال اس کی پھر تفصیلی چھانبین کے بعد جو درخواست گزار تھے ان کا جو فیصلہ تھا وہ ان کے حق میں آیا، اور کیونکہ اصل وارث بھی وہی تھے تو فارم جو 7 ہوتا ہے وہ جاری کیا گیا، اور ریونیو کھاتے کا جو کمپیوٹرائز پورٹل پر آج بھی جو اس زمین کے جائز وارث ہیں وہ وہی ہیں۔ تو اس وقت ارباب سمیجو دے لاشاری تپو سونپور میں، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کی کہیں پر بھی 1 ایکڑ تو بہت دور کی بات ہے، 1 انچ بھی کہیں زمین نہیں تھی، جس کی تصدیق وہاں کے جو مختار کار تپے دار یا وہ جو محکمہ ریونیو کا جو عملہ ہوتا ہے اس سے اس کی تصدیق کروائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو سمیجو برادری کے جو معززین تھے انہوں نے بھی اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے پورے ریکارڈ کی چھانبین کی۔ اس وقت جب میں آپ یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت میں بھی یہ سارا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہ چیز کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں سے اس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے اور سمیجو برادری میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی نیا تصادم جنم لینے جا رہا ہے۔ تو ناظرین ارباب سمیجو نے 2018 میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین کا قبضہ ہر چیز چھن چکی، تو جو اس زمین میں جو ان کے جو کسان تھے کولی ان کو لا کر کے انہوں نے اسکول کے ان دونوں کمروں میں اچانک سے آ کے آباد کر دیا۔ نہ صرف ان کو بٹھا دیا بلکہ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے بھائیوں عرس، حبیب اللہ اور دیگر کو مسلح کر کے بٹھا دیا۔ یعنی یہ اصل میں کہانی ابتدا تھی اس اسکول کی تعمیر کے بعد اس زمین پر قبضہ کرنے کے منصوبے کی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب ان سے کہا گیا کہ حاجی عبدالرحمان نے جب ان سے بات کی کہ یہ تو اسکول ہے اور اسکول کی عمارت میں آپ کس طرح یہ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، آپ یہ خالی کریں، اور ویسے بھی یہ زمین آپ کی نہیں ہے، تو اس پر انہوں نے زمین خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جن کی زمین تھی انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر انہوں نے جا کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عمر کوٹ کو ایک درخواست دائر کے آفس میں درخواست دائر کی اور کہا کہ جو اسکول کا جو پلاٹ ہیں ان کی پوزیشن حکومت کو ہم نے نہیں دی ہے، اور نہ ہی سرکار نے پلاٹ کی پوزیشن ہم سے خرید کی ہے۔ تو انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اسکول کی عمارت پر اس وقت ارباب سمیجو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے،
اور سرکاری اس وقت کیونکہ وہ اسکول سرکاری عمارت ہیں تو اس لیے اب ان اسکولوں کی جو اسکولوں کو کا قبضہ خالی کرایا جائے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ تدریسی عمل شروع ہو سکے۔ درخواست موصول ہونے کے بعد ڈی ای او ایجوکیشن عمر کوٹ نے جو ہے وہ ایک لیٹر ارسال کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو صورتحال معلوم کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی، اور لیٹر موصول ہونے کے بعد مقامی تپیدار یا مختار کار اور اسسٹنٹ کمشنر عمر کوٹ نے چھانبین کی، اور ایکشن پارک پی ڈبلیو میرپور خاص نے اپنی رپورٹ میں اس چیز کی تصدیق کی کہ پلاٹ کی پوزیشن جو ہے جن کا کھاتا ہے کھاتے دار کے پاس کھاتے دار نے دی ہی نہیں، اور نہ ہی اسکول کی عمارتوں کی ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور ہوئی ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ اسکولوں کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی، نہ ہی زمین کی پوزیشن جو ہے وہ سرکار نے یا حکومت نے خرید کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹھیکیدار کو پیسے بھی مل گئے اور سب کچھ ہو گیا۔ یہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے یہاں پہ ڈیولپمنٹ جو اسکیمیں ہوتی ہیں اس پر۔ تو بہرحال ناظرین، ایسی صورتحال میں جو اپنا سروے نمبر اچھا اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سروے نمبر 247 کا جو کھاتا ہے وہ 1993 سے حاجی اکبر اور حاجی عبد الرحمان کے نام پر ہے، اور یہ بھی کیا بتایا گیا کہ اسکول کی عمارت کا قبضہ خالی کرانے کے لیے ایس ایس پی اور ڈی سی عمر کوٹ کو لیٹر لکھے جائیں۔ تو اس رپورٹ کی روشنی میں جو ہے وہ اس لیٹر ارسال کیے گئے، اور اسسٹنٹ کمشنر عمر کوٹ اور ایس ایچ او کو لیٹر موصول ہوئے، اور انہوں نے قبضہ خالی کروانے کے لیے 7 فروری 2023 کو یعنی بروز جمعہ صبح 8:30 بجے اپنا اس جگہ پر پہنچے، محکمہ ریونیو کے افسران اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں پر جو اسکولوں کی عمارت میں جو آباد تھے کولی اور ارباب سمیجوں کے بھائی، انہوں نے پولیس اور لیڈیز پولیس اور ریونیو کے عملے کو آتے دیکھ کر ان پر فائرنگ کر دی۔ اب یہ جو ایریا ہے یا یہ جو زمین ہے یہ شہر کے سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے، لیکن جب اس طرح کی فائرنگ کی آواز سنی تو جو مقامی پولیس ہے، پولیس کی نفری بھی وہاں پہنچ گئی، تو مزید پولیس کی نفری کو دیکھ کر ملزمان وہاں سے فرار ہو گئے، اور جس کی ایف آئی آر پھر بعد میں داخل کر لی گئی۔ اس معاملے کے بعد ارباب سمیجو یہ پروپیگنڈا کرنے لگا کہ جہاں پر پولیس نے یعنی ریڈ کی تھی یا عمارت خالی کروانے کی کوشش کی تھی وہ اسکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر میرا گاؤں اللہ وسایو سمیجو آباد تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا جھوٹ تھا کہ جس کے نہ کوئی سر تھا نہ پاؤں تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ گوٹھ آباد اسکیم کے نقشے میں شروع سے اس نام کا وہاں پر نہ تو کوئی گاؤں موجود تھا اور نہ ہے، اور یہ کون ہے جو نہیں جانتا کہ ارباب سمیجو کا جو اصل گاؤں ہے وہ حاجی جمال سمیجو میں ہے، اور وہ وہیں پر مقیم ہے۔ بنیادی طور پر حاجی ارباب سمیجو جو ہے وہ ایک کرپٹ انسان ہے اور ایک بدنام شخص ہے، کیونکہ اس کے میں نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں۔ صرف یہ معاملہ عمر کوٹ تک نہیں ہے، اس کا پھیلاؤ کراچی تک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ لینڈ گریبرز جو ہوتے ہیں چائنا کٹرز، ان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ اور جو ہے وہ یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ جب ارباب سمیجو وہاں کا نائب ناظم بنا تو وہاں پہ فوڈ گودام تھے عمر کوٹ کے، تو اس کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں 10 دکانیں تعمیر کروا دی، اور یہاں تک کہ اس حد تک انتہا دیکھیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کی زمین تھی عمر کوٹ میں، اس زمین پر اپنا گھر بنا لیا، اور اس کے علاوہ جو محکمہ جنگلات کی جو زمین تھی وہاں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ جتنے بھی اس نے قبضے کیے تو بعد میں وہ ان سے خالی کرا لیے گئے۔ ارباب سمیجو صرف عمر کوٹ اور اس کے قرب و جوار میں قبضے نہیں کرتا، بلکہ کراچی کے گلستان جوہر بلاک 18 میں پاکستان ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین پر بھی وہ قبضہ کر چکا تھا، جس کو بعد میں حکومت نے خالی کروایا۔ اب اس کی ایک اور پہچان بھی ہے ارباب سمیجو کی، وہ یہ ہے کہ جہاں دیکھتا ہے نا کہ جو ہے وہ کوئی ایسا سلسلہ وہاں بن سکتا ہے کسی کے ساتھ،
تو پھر یا مطلب جو اپنا ہوتے ہیں سرکاری افسران ہوتے ہیں یا جو ہے وہ اہم عہدوں پر فائز لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے خلاف FIA، نیب، اینٹی کرپشن اور اس طرح کی محکموں میں ان کے خلاف درخواستیں دائر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب جو ہے وہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر بیچ میں کچھ لوگ چھوڑتا ہے جو ان سے لین دین کرتے ہیں، اور اس لین دین کے بعد وہ اپنی درخواستیں واپس لے لیتا ہے۔ مطلب یہ ایک اس کے لیے یہ مذاق بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین نہ صرف مطلب اس نے زمین سے دستبردار نہیں ہوا، اور اس کے بعد اس نے جا کے اپنا سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی، اور اس پٹیشن کے جواب میں سندھ ہائی کورٹ نے سیڈا کے جو چیئرمین تھے، سیڈا محکمہ آبپاشی کا ایک ماتحت ادارہ ہے، اس کے جو چیئرمین اور ممبر ہیں ان سے رپورٹ طلب کر لی۔ اب ارباب سمجھو کہ جب وہ رپورٹ ان کو ملی، عدالت کے سامنے آئی، اور اس میں جب ساری حقیقت سامنے آئی تو اس کے بعد وہ پٹیشن خارج کر دی گئی۔ اب عموماً ہونا یہ چاہیے کہ عدالت کا فیصلہ یا پٹیشن کے خارج ہونے کے بعد ان کو باز آ جانا چاہیے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اب وہ پہلے PTI میں تھے، جب وہ PTI میں تھے تو سچ یہ ہے کہ ان PTI کے ساتھ ان کی وفاداری کا جو معاملہ تھا وہ مشکوک رہا۔ اس کے بعد پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اس نے سیاسی مقاصد اور سیاسی مفادات ہی حاصل کیے۔ اب جو ہے وہ اس وقت ارباب سمجھو صاحب جو ہیں اس نے 25 تاریخ کو، جس طرح میں نے کہا کہ جرگہ طلب کیا ہے کہ جی آپ آئیں اور دیکھیں کہ میری زمین پر قبضہ ہو چکا ہے، اور ایک جال سازی کے ذریعے یا ایک دھونس کے ذریعے یہ چیزیں کر، اس سے اور کچھ نہیں ہوگا۔ عمر کوٹ جیسے علاقے کا جو امن و امان ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوگا، اور اگر یہ امن و امان متاثر ہوتا ہے وہاں کا، تو وہاں جو ٹورزم ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جو عمر کوٹ اور یہ جو تھر کا علاقہ ہے وہاں، اور جو کارونجھر پہاڑ ہے، جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں، یہ مطلب سندھ میں ٹورزم کا سلسلہ، یہ موسم اس وقت ایسا ہے کہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، تو وہاں لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں۔ اگر امن و امان کا معاملہ ہوتا ہے تو ٹورزم بری طرح سے متاثر ہوگی۔ تو اس لیے میں نے ابتدا میں ہی کہا کہ جو وہاں کے جو ریجن کے جو DIG ہیں، یا وہاں کے اس ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے SSP یا ڈپٹی کمشنر یا جو بھی پولیس حکام ہیں، یہ ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ لینڈ گریبرز، چائنا کٹر اور بلیک میلر ٹائپ کے لوگوں سے اس علاقے کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ علاقہ اگر ایسے لوگوں سے محفوظ ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم ویسے ہی پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، اور پاکستان کو ٹورزم کی سخت ضرورت ہے، اور اگر اس مرحلے پر ٹورزم ختم ہوئی یا ٹورزم سندھ میں متاثر ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سندھ میں ٹورزم کے لیے ہمارے پاس یہ علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ گورا کھیل ہے، اور گورا کھیل کے علاوہ جو ہے وہ اروڑ ہے، سکر ہے، مختلف ایریاز، مختلف سائٹس ہیں، جس طرح مکلی ہو گیا، اس طرح کی ایریاز ہیں۔ لیکن تھر جو ہے یہ اس کی ایک الگ ہی پہچان ہے، کیونکہ تھر کے مور جب پنکھ پھیلا کے ناچتے ہیں، اور تھر میں جب جو ہے وہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں جب وہ آواز کرتی ہیں، اور بکریاں ایک قطار میں چلتی ہوئی اور مخصوص آواز نکالتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جب پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کا منظر بہت حسین ہوتا ہے۔ اگر آپ کارونجھر جبل کی طرف نکل جائیں تو وہاں جو بہتا ہوا پانی، چشمے اور یہ جو معاملات ہیں، یہ اس علاقے کے منظر کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، تو اس لیے وہاں ٹورزم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس معاملے کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہی ٹورزم کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے جرگے اور یہ قبضے، اس سے حالات بہت خراب ہوں گے، کیونکہ ریکارڈ ظاہر ہے۔ اور اس ریکارڈنگ سے پہلے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ریکارڈنگ کے دوران دیکھا ہوگا
کہ میں نے متواتر مختلف ڈاکیومنٹس رکھے ہیں، اور ان ڈاکیومنٹس کی روشنی میں آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے اور اس کا اصل مالک کون ہے۔ تو اب یہ فیصلہ مقامی انتظامیہ کو کرنا ہے، اور امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو تب تک ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔